मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 34 और उसकी फ़कत एक आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। आयत नंबर 4 वर्स नंबर 4, साम नंबर 34 वर्स नंबर 4। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ मरकूम है, मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आमीन। ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक रूहानी तजर्बा है जिसमें दाऊद तमाम अहले ईमान को शामिल करना चाहता है। मैं खुदावंद का तालिब हूँ। A.W. टूज़र कहता है कि बहुत से लोग मसीह के नाम लेवा हैं, लेकिन उसके तालिब बहुत कम हैं। बहुत से लोगों का ये दावा है कि हम मसीही हैं, लेकिन मसीह के तालिब बहुत कम लोग हैं। बहुत से लोग मसीह के पीछे चलने के दावेदार हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने अपने आप को मसीह के लिए दुनिया से अलग किया है। हम दुनिया की भीड़ भाड़ में ही हैं और हमारे मुंह पर यह दावा है कि हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं और हम उसके खून से धुले हुए लोग। तो दाऊद ये कहता है कि मैं खुदावंद का तालिब हूँ। खुदा का तालिब होने से मुराद अपनी ज़िंदगी को खुदा के सुपुर्द कर। सुपुर्दगी का जो अमल है ये आसान नहीं। आप 4 लोग बैठे हों, एक बंदा आपके बिहाफ पे बात कर रहा हो, 3 बंदों का चुप रहना बहुत मुश्किल है। ये सुपुर्दगी का अमल है कि ये बंदा हमारे बिहाफ पे बात कर रहा है, ऐसी चुप रही है। बीच बीच में लोग अपनी टांग अड़ाते हैं, वो अपनी बात कर, हाँ जी एक मिनट ऐ जरा मैनू भूल जानी गल। उसकी रीजन क्या है? हमें ये लगता है कि ये बंदा सही तरह से हमारा केस प्रेजेंट नहीं कर रहा, थोड़ा सा मुझे भी बीच में अपना हिस्सा डालना चाहिए। तालिब होने का मतलब यही है कि हम खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने दें, खुदा के मंसूबों पर ट्रस्ट करें। जो कुछ खुदा हमारी जिंदगी में करना चाहता है, हम ईमान के साथ उसका यकीन कर लेने के बाद उस पर अमल भी करें। तालिब होने का मतलब यह है अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर देना, खुदा की तरफ रुजू होना, खुदा के साथ एक ताल्लुक में चलना और खुदा से अपनी मोहब्बत का ऐसा वालेहाना इजहार करना कि लोगों को यह नजर आ जाए कि यह बंदा खुदा का है। यहां पर आर्टिफिशियलनेस की बात नहीं कर रहा दाऊद। कुछ लोग आर्टिफिशियल होकर बड़ा वो प्रस्तिश में बड़ी वो झूमते हैं, तालियां बजाते हैं, मतलब वो सबसे प्रोमिनेंट नजर आते हैं कि भी वर्शिप में नहीं करनी आती, लेकिन असल में उसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता खुदा से। वो प्रिटेंड करने वाला शख्स है, वो रियाकार आदमी। दाऊद जब खुदा का तालिब है तो आप दाऊद की लाइफ को जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इसकी लाइफ में ऐसे मरहले भी आए जब ये अपनी निगाहें खुदा से हटा बैठा और इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि खुदा मेरे साथ नहीं। शिद्दत से उसे इस चीज का एहसास हुआ कि खुदा मुझसे जुदा हो चुका है। ज़बूर 51 में वो यही कहता है कि अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। याद रखें, जब तक हम मसीह को देखते रहते हैं, जब तक हम मसीह को फोकस करते रहते हैं, तालिब होने का एक मतलब यह भी है क्राइस्ट को फोकस करना। और जब हम क्राइस्ट को फोकस करते रहते हैं, हमारी जिंदगी बिल्कुल एक अलग पैरामीटर के अंदर चल रही होती है। लेकिन जब हम क्राइस्ट को फोकस करना छोड़ देते हैं तो हमारे हालात अजीब तौर से बदल जाते हैं और वो हमें जकड़ लेते हैं, वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। हम हालात पर गालिब नहीं होते, बल्कि हालात हम पर गालिब आ जाते हैं। और यहां पर वो कहता है उसने मुझे जवाब दिया। कब? जब वो तालिब हुआ। जब हम तालिब होते हैं तब खुदा बोलना शुरू कर देता है। जब हम खुदा के हुजूर झुक जाते हैं, उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, खुदा के हुजूर ठहरते हैं, तो खुदा हमसे कलाम करना शुरू करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर खुदा हमसे नहीं बोलता, खुदा हमसे नहीं बात करता, हम जब कलाम पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आती, जब हम दुआ में झुकते हैं तो हमें दुआ का नहीं पता चलता हमने क्या दुआ करनी है, जब हम खुदा का कलाम सुन रहे होते हैं, खादम सुना रहा होता है, तो हमें तब भी समझ नहीं आती। और कई लोग ये कहते हैं कि जी हमें कलाम चर्च से निकलते साथ ही भूल जाता है। इसकी एक वाज़ेह वजह है कि वो लोग खुदा के तालिब नहीं, वो खुदा के तालिब नहीं। आप जब कोई चीज बाजार से लेने जाते हैं, आप फौरी तौर पे उसको खरीद के नहीं लाते, आप छांट फटक के लाते हैं। नहीं, एक दुकान और देख लें, शायद इससे भी अच्छी कोई आइटम मिल जाए, शायद इससे अच्छा कोई प्रिंट मिल जाए, शायद इससे कोई अच्छा आर्टिकल मिल जाए। इस दुकान से निकल उधर जा, उधर से निकल उधर जा, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर चीज की तलाश में होते हैं। हम एक आम सी चीज, शर्ट, टाई, बूट, मोजे लेने के लिए कितना वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम खुदा के जोर झुकते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम आंखें बंद करें तो खुदा इस चीज का पाबंद है कि वो फौरन ही बोलना शुरू कर दे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। खुदा हमारे दिल को जांचता और परखता है कि इसके दिल में है क्या।
یہ کس نظریے سے میرے حضور جھک رہی ہے اور کس نظریے سے میرے حضور جھک رہا ہے؟ خدا دیکھتا ہے. اور میں نے یہ چیز تجربے سے معلوم کیا کہ خدا کے اندر اتنے پیشنس ہیں کہ ہم خدا کے پیشنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. خدا بڑے صبر سے خدا کہتا ٹھیک ہے بھی تو آ گیا تو کوئی گل نہیں, آ گیا تو پھر ٹھیک ہے. خدا انتظار کرتا رہتا ہے جب تک وہ ہماری دل کی حالت کو دیکھ نہیں لیتا کہ اب یہ اس جگہ پر ہے جب یہ میری بات سننے کے قابل ہے, جب یہ میری بات کو سمجھنے کے قابل ہے, جب یہ میرے کیے ہوئے کلام کو قبول کرنے کے قابل ہے, تب خدا بولنا شروع کرتا ہے. تو اس جگہ تک تو پہنچتا ہی کوئی نہیں. ہم تو جلدی میں ہوتے ہیں, حاصل کے اندر جلدی جلدی ہم دعا کرتے ہیں, جلدی جلدی ہم اپنی شادیوں کے اندر مختلف جگہوں پہ لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب چھوٹا جی کلام سنانا, اب چھوٹی جی کی دعا کر دو, چھوٹی جی. اور فنکشن رات کو 2 بجے تک شادی کا چل رہا ہے, پولیس والوں کو سالن دے رہے ہیں کہ جی سانو 2 گھنٹے اور دے دو, ان کو رشوت لگا رہے ہیں اپنے دل کی خوشی کے لیے. 2 گھنٹے 4 گھنٹے فنکشن آگے لے گئے, اور جب دعا کی باری آئی تو کہتے بھائی صاحب بس ایک چھوٹی جی دعا کرنا, ذرا بچے ذرا تھانو پتہ ہے. آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کس سوچ اور مینٹالٹی کے لوگ ہیں. ہم خدا کے طالب نہیں ہیں, اسی لیے آج خدا بھی ہمیں جواب نہیں دے. میں خداوند کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا. حنا جب خدا کی طالب ہوئی نا, ہیکل میں گئی, اس نے اپنا پنڈیل دیا خدا کے سامنے, اس نے اپنی دولت ایک سائڈ پہ کر دی, اس نے اپنا منصب ایک سائڈ پہ کر دیا, اس نے اپنا سٹیٹس ایک سائڈ پہ کر دیا. بس وہ تھی اور خدا تھا. اس نے اپنی ساری بپتا, ساری پریشانی, ساری مصیبت خدا کو بتا دی, سرنڈر کیا اس نے اپنی لائف کو, اسے انڈیل دیا. تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کی سن لی اور پھر اس کا چہرہ اداس بھی نہ رہا. آمین. میرے عزیزو, خدا کے طالب ہوں, اپنی زندگی سپرد کرتے خدا. اتنے سال آپ نے اپنی مرضی سے بھی تو جی کے دیکھ ہی لیا, تو کیڑا تیر مار لیا سی. اب آپ اپنی زندگی خدا کو بھی دے کے دیکھیں. اپنے پہ تو ہم نے بہت ٹرسٹ کر لیا, لیکن خدا پہ بھی ٹرسٹ کر کے دیکھیں. آپ خدا پہ ٹرسٹ کریں, آپ کی زندگی ٹرانسفارم ہو جائے گی, بدل جائے گی. یہ بائبل مقدس کا اصول ہے. آپ بائبل مقدس کے جن سورماؤں کو پڑھ کے انسپائر ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کے سپرد کر دی. جب آپ خدا کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں کہ خداوند میں تیرا ماں, میرے تو جو مرضی بنا لا, خدا آپ سے ناقص چیز نہیں بنائے گا. خدا نے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری بنایا ہے, لیکن افسوسناک حالت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آرڈنری سے بھی نیچے لے گئے. سمجھ آئے آپ کو میری بات؟ خدا نے ہمیں ایکسٹرا آرڈنری بنایا ہے, ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی, لیکن افسوس ہم نے کم تر چیزوں کا چناؤ کیا اور ہم وہیں پر ٹھہر گئے. خدا کا منصوبہ ہمارے لیے کچھ اور تھا, لیکن ہم نے کچھ اور چیزوں کا چناؤ اپنے لیے کر لیا. ہم اپنے فخر میں, اپنے گھمنڈ میں اور اپنے چال چلن میں خدا کے کلام کے بالکل اپوزٹ چلنے لگے. ہم خدا کے طالب نہیں ہو. اور جب ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں, بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بنی اسرائیل بہت مطلبی لوگ تھے. وہ بار بار خدا سے دور ہوتے ہیں, پھر بپتا میں پھنستے, پھر رونے لگ جاتے ہیں, پھر چلاتے, خدا پھر سن لیتا ہے. اسرائیل کی تاریخ انسان کی سفاکیت, اس کی بے شرمی, اس کی ہٹ دھرمی, اس کی سستی, اس کی کاہلی, بے اعتقادی اور اس جیسے بے شمار جتنے بھی لفظ آپ ایڈ کرنا چاہیں, یہ اسرائیل کی تاریخ ہے. یہ اسرائیل کی طرف سے خدا کے لیے تھا, لیکن خدا ہمیشہ ان پہ مہربان رہا اور خدا نے ان کو سزائیں بھی دی. بائبل میں سزائیں بھی ان کی مندرج ہیں, کس کس طرح سے آفتیں بھی خدا نے ان پہ بھیجی. لیکن خدا کا ان پر آفت بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا انہیں راہ راست پر واپس لے آئے. جب باپ یا ماں اپنے بیٹے پر سختی کرتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو مار دینا چاہتی ہیں یا وہ اس پہ ظلم کرنا پسند کرتی ہیں, بلکہ وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ یہ جس گڑھے کی طرف جا رہا ہے یہ اس میں گر نہ جائے. بنی اسرائیل نے خود اپنے لیے موت کا انتخاب کیا. خدا انہیں ایک بہت بڑی قوم بنانا چاہتا تھا, خدا ان کے وسیلہ سے جو کام کرنا چاہتا تھا. اور یہ بھی تاریخ ہے بائبل مقدس میں, یہ چیزیں بھی مندرج ہیں کہ اسرائیل کی تاریخ میں جو معجزے ہوئے آج تک کسی قوم میں نہیں, جس بڑے پیمانے کے معجزے. جب وہ خدا کے طالب ہوتے ہیں, خدا ان کی سن لیتا ہے. خدا اپنے نبیوں کے وسیلہ سے ان سے کلام کرنا شروع کر دیتا ہے. خدا ان کے حالات کو بدلنا شروع کر دیتا ہے, ان کے دشمنوں کو مغلوب کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ تھوڑے ایزی ہوتے ہیں, ایک دم سے وہ خدا سے نظریں ہٹا لیتے ہیں اور پھر انہیں دوسری قوموں کے دیوتا انسپائر کرنے لگتے ہیں. پھر وہ کبھی کسی دیوتا کی پرستش کی طرف بھاگتے ہیں, کبھی کسی دیوتا سے انسپائر ہوتے ہیں کہ یہ بھی بڑا طاقتور ہے, یہ بھی بڑا طاقت, اور پھر خدا ان سے کلام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور پھر مشکلیں انہیں گھیر لیتی. آج کی کلیسیا بھی بالکل اسی جگہ پہ کھڑی, ہمارے طور طریقے بھی بالکل ایسے ہی ہیں. وہ لوگ جو ریگولر چرچز میں آ رہے ہیں وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. جب مشکل ان کی زندگی سے دور ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ خدا سے دور ہونا شروع, کیونکہ سپیس بن جاتی ہے, ذہن تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یار چلو دعا تھے, کل بھی میں کیتی سی اور میں پھر کس دن جا کر لوں گا, اور وہ ایزی ہو جاتا ہے. جیسے وہ ایزی ہوتا ہے حالات اس کو پھر اپنے نرگے میں لے لیتے ہیں. ہم کتنی دیر تک آن اینڈ آف ہوتے رہیں گے اپنی لائف میں؟
داؤد کہتا ہے کہ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا. اور آیت کا اگلا حصہ بڑا خوبصورت ہے، اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. آمین. میں اور آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو دہشت ہی دہشت ہے، ہر طرف دہشت ہے. جنگیں ہمارے سر پہ کھڑی ہیں، ملکی حالات دیکھ لیں، گھرانوں کے حالات دیکھ لیں. خوف ہے، لوگ خوف کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. کیا بنے گا کل کیا ہوگا؟ یوکرین میں جو لوگ اس وقت ہیں ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے، لوگ بھاگ رہے ہیں، یورپ میں داخل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، دودھ پیتے ہوئے بچے، چھوٹے بچے، ٹین ایجرز، اور لوگ پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں. میزائل گر رہے ہیں ان پہ، ان کی بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں، جہاز آ کے بمباری کر رہا ہے، اور وہ لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور وہ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے. دہشت. آج انسانی زندگی جو ہے وہ دہشت کا شکار ہو چکی. طرح طرح کے خوف انسانوں کو پریشان کر رہے ہیں. رات کے پہروں میں لوگ اٹھے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، بچوں کے رشتوں کے مسئلے بنے ہوئے، گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس، اپنے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پرابلمز ہیں، مصیبتیں ہیں. ان سے رہائی کیسے ملے گی جب ہم خدا کے طالب. اور اس سے یہ نہیں کہا کہ خدا نے میرے پھر تھوڑے جے مسئلے حل کر دیتے تو تھوڑے جے پھر انہیں کہا کہ میرے لیے مشکل ہے. اس نے میری ساری دہشت، جتنے بھی خوف داؤد کے اندر تھے، خدا نے داؤد کے اندر سے وہ سارے خوف نکال. خدا نے اس کو دلیر بنا دیا، خدا نے اس کو بولڈ بنا دیا، اور خدا نے اس کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک زور آور بادشاہ کی صورت میں کھڑا کیا. خدا نے اس سے کلام کیا، اس کی نبوتیں مندرج ہیں بائبل. اس کا خدا کے ساتھ ایک تجربہ ہے، ایک ایکسپیرینس ہے. اور داؤد کے مزامیر جب بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ خدا کی طرف آئیں، آپ خدا کی طرف رجوع ہوں. کلیسیا کا ایک بڑا ونگ اس لیے کمزوری کا شکار ہے کیونکہ کلیسیا خدا کی طالب نہیں. ہمارے مقاصد اپنے ہیں، ہمارے تصورات اپنے ہیں، ہم اپنی سوچ اور خیال کے ساتھ چل چاہتے ہیں، ہم خدا کے طالب نہیں ہیں. میں اس جملے کو دوبارہ دہراؤں گا، اپنی مرضی سے آپ نے بہت سی زندگی گزار لی، باقی ماندہ زندگی ذرا خدا کے ہاتھ میں دے کے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. اگر میں آپ سے سب سے یہ سوال کروں کہ کیا خدا آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا، آپ میں سے سب یہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. خدا ہماری زندگی کو تباہ نہیں، خدا تمہیں برکت دے. لیکن ہم پریکٹیکلی ایسا کرنے میں ناکام ہیں. ہم نے اپنے منہ سے تو بڑے بڑے بول بولے ہیں، جب ہم ایمانداروں کی منڈلی میں بیٹھتے ہیں پھر ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کلام کے حوالے میں بڑے یاد ہیں، لیکن ہماری زندگی میں عملی طور پر وہ چیزیں کہیں بھی موجود نہیں. اسی لیے ہماری زندگیاں بے ثمر ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں کوئی مسا نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں خداوند کی شکر گزاری نہیں نظر آتی لوگوں. اور لوگوں کو ہماری زبان میں اور ہماری لائف میں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے. لوگ ہمیں مل کے پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ منہ جو تو بڑے حوالے کا ڈنڈے ہے اور اس کی پرسنالٹی، اس کی لائف بالکل ہی اس سے اپوزٹ. میں خداوند کا طالب ہوں. اپنی زندگی خداوند کے سپرد کیجیے، اپنی زندگی خداوند کو دیجیے، اور جب ہم اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں خدا ہمیں استعمال کرتا ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں اس حوالے کے ذریعے سے، دنیا کے اندر بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا خدا کے لیے، ورنہ باقی ساری بھیڑ ہے. استاد دنیا در پہ گری پڑتی ہے. کرائسٹ نے کہا نہیں، یہ چھونے کی بات نہیں ہے، یہ بات کچھ اور ہے. کسی نے مجھے ایمان سے چھوا ہے. ڈھیر لگا پیا چرچا شفاواں پان لی آ رہے، بوتلاں پڑیاں ہیں، تیل لے کے آ رہے ہیں. ہر کسی کو تو شفا نہیں ملتی. وہی شخص جو خدا کا طالب ہوتا ہے، خدا کے حضور روتا اور چلاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، خدا اس پہ رحم کر دیتا ہے. آمین. تو خداوند کے طالب ہونے سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا خدا. اور یاد رکھیں، جس بندے نے بھی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیا نا، خدا نے اس کو ایسا ٹول بنایا ہے اور ایسی قدرت کے ساتھ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ تاریخ رقم کر گئے. وہ تاریخ نہیں بنے، انہوں نے تاریخ بنائی. کچھ لوگ تاریخ میں گم ہو گئے، پیدا ہوئے، بچے پیدا کیے، انہوں نے بچے بھی مر گئے، آپ بھی مر گئے، ختم. لیکن کچھ لوگ تاریخ بناتے ہیں. جو لوگ تاریخ بناتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا خدا کے. داؤد کو تو مرے ہوئے سال گزر چکے ہیں، کئی صدیاں بیت چکی ہیں، ہزاروں سینکڑوں سال، لیکن داؤد کا تذکرہ آج بھی ہے. پولوس آسمان پر گئے ہوئے 2000 سال کے لگ بھگ اس کو وقت ہونے والا ہے، لیکن آج بھی اس کا تذکرہ ہے. پترس کا ذکر ہم کرتے ہیں، دانیل کا ذکر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت عرصہ سے اس زمین سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کے کیے ہوئے کام ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کو پریچ کرتے ہیں، ہم اس سے اپنے ایمان میں تازگی کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کے سپرد کی. آپ بھی اپنے لیے چیلنج لیجیے آج، خداوند آج میں اپنی زندگی سرنڈر کر رہی ہوں، آج میں اپنا آپ تجھے دے رہا ہوں، میری اپنی ساری سوچ کینسل، اور میں تیرے حضور جھکتا ہوں. کبھی ایسی بھی دعا کر کے دیکھیں کہ اس میں آپ کچھ بھی نہ بولیں، آپ کچھ بھی نہ مانگیں. اس سپردگی کی دعا ہے.
اے خداوند مجھے لے لے، اے خداوند مجھے پاک کر، اے خداوند مجھے اپنے لہو سے دھو دے، بس میں تیرا ہوں، اس بات کا اقرار کیا۔ یہ چیز شیطان کے لیے بڑی پریشان کن ہے بندہ کہہ رہا ہے میں یسوع دا ہوں، ہے دے میرا سی، ہے جی۔ کبھی ہم نے اس چیز کے لیے چیلنج نہیں کیا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آپ کی یہ دعا کتنی پاورفل پریئر ہے، ٹرانسفارمیشن ہے، اختیار کا تبادلہ ہے، کہ آپ شیطان کے اختیار سے نکل کے خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اس قرۂ ارض کی سب سے موسٹ سپیریئر پرسنالٹی خدا ہے، اور جب کوئی شخص خدا کی شرن میں آ جاتا ہے، خدا کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے، خدا کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، اس شخص کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا میری مدد نہیں کر سکتا۔ میری مدد نو رب پہ آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا، ہاللیلویا، آسمان زمین کا بنانے والا میری مدد کے لیے آیا۔ خدا نے کلیم کیا ہے بائبل مقدس میں جا بجا کہ میں خدا ہوں، میری مانند اور کوئی نہیں، میری مانند اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بتاؤ مجھے، کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں میں پادری صاحب نے یہاں پہ کلام سنائے، جو دیوتا بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے دیوتا ہیں، وہ لمیٹڈ ہیں۔ آپ انڈیا میں جائیں، وہاں پہ دیوتا ہیں کروڑوں کے حساب سے، ہر دیوتا کی ایک اپنی ڈیوٹی ہے۔ کوئی اولاد کا دیوتا ہے، کوئی پیسے کا دیوتا ہے، کسی چیز کا دیوتا، کوئی بارش لانے والا ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا۔ لیکن خدا ایسا نہیں ہے، خدا لمیٹڈ نہیں ہے، اس کے پاس ہر ایک کام کو کرنے کا اختیار ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس کے طالب ہیں، اور اس آیت کو دوبارہ پڑھیں گے۔ میں خداوند کا طالب ہوا، نمبر 1 کام اس نے خود کیا، خدا کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا۔ جواب انہی کو ملتا ہے جو اس کے طالب ہوتے ہیں۔ تو جو اس کے طالب نہیں ہیں وہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ حزقیل کے پاس کچھ لوگ آئے خدا سے پوچھنے کے لیے کہ خدا کا کیا پلان ہے۔ خدا نے حزقیل سے کہا ان لوگوں کو کہا میں ان سے کلام نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے بتوں کو اپنے دل کے اندر نصب کر رکھا ہے۔ یہ تو اپنا ٹائم ٹپانے کے لیے میرے پاس آئے، میں کیوں ان سے کلام کروں؟ خدا تو نہیں بولا ان سے۔ تو جو خدا کے طالب ہوتے ہیں، جو نیک نیتی سے خدا کے پاس آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ آتے ہیں خدا کے گھر میں، لیکن وہ صرف اپنے کیے ہوئے کام پر پادری سے مہر لگوانے کے لیے آتے ہیں، اٹیسٹیشن کے لیے۔ پوری بات بتانے کے بعد وہ پادری سوندا ہی نہیں، کہندا بھائی صاحب چھتی چھتی دعا کر دو، کہتے تسی کلام سنا کے ساڈا ارادہ ہی نہ بدل دو، چھتی چھتی بات دعا کر دو۔ خدا کے پاس اپنے کیے ہوئے کام پر مہر لگوانے کے لیے نہ آئیں۔ اگر آپ اپنا ارادہ بنا کے بھی لائے ہیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ آئیں۔ خداوند اگر تو انہوں بدل بھی دیں گا نا تو مینوں کوئی پرابلم نہیں، مینوں کوئی پرابلم نہیں، میں تیرے پیچھے چلاں گا، اور جو تو مجھے کرنے کے لیے کہے گا میں وہی کروں گی، میں وہی کروں گا۔ یہ ہے خدا کا طالب ہوں۔ ہمارے ذہن میں خیال آتے ہیں، خدا نے ہمیں دماغ دیا، ہم خود تو نہیں اپنے اندر دماغ رکھ سکتے تھے یا پیدا کیا ہم نے، یہ خدا کی دی ہوئی عطا ہے، یہ خدا کی کرم نوازی کو اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال آ رہے ہیں، خدا ان کو کنڈیم نہیں کرتا، لیکن آپ اوپن مائنڈ کے ساتھ خدا کے پاس ہیں۔ خدا یہ میری سوچ ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تیرے پاس اس سے بہتر پلان بھی ہو سکتا ہے، تو اگر وہ ہے تو وہ شو کر دے، میں اس کو سرنڈر کر دوں گا، میں اس کو پیچھے کر دوں گا، میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ آمین۔ اور جب ہم اس نیت سے آتے ہیں تو خدا ہمیں جواب دیتا ہے، خدا ہماری ساری دہشت سے ہمیں چھڑاتا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمانی باپ، آج ہمارا دل اس بات کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تو ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تیرے بیٹے یسوع کی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہمارے پاس یہ استحقاق ہے، ہمارے پاس خداوند اس بات کا اختیار ہے کہ ہم اب شیطان کے نہیں بلکہ ہم خون خریدے لوگ ہیں، اور اختیار یہ ہے کہ ہم شیطان کو نو کہہ سکتے ہیں۔ یہ اختیار ہے، اس سے پہلے ہم اس کے غلام تھے، ہم اس کے سامنے اس طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن آج خداوند تو نے اپنے لہو کے وسیلہ سے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں یہ اختیار بخشا ہے کہ ہم شیطان کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اس کو نکال بھی سکتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے پیچھے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ خداوند توفیق بخش کہ ہم تجھ میں رہیں، ہم تجھ میں چلیں، ہم اپنی زندگیوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ آج سب دعا کرنا شروع کریں اپنے، اے خداوند مجھے لے لے، مجھے استعمال کر، جس طرح سے بھی تو مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے مجھے استعمال کر، میں تیرا ہوں، میں تیری ہوں، مجھے لے لے، مجھے جواب دے خدا، اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی دے۔ میری لائف میں اٹھنے والے سارے مسائل، پریشانیاں، ان میں سے بے شمار چیزیں میرے ذاتی چناؤ کی وجہ سے مجھ پر آئی، میں نے رانگ سلیکشنز کی، اور میں نے اپنی زندگی کو اس دھارے میں ڈال دیا جہاں تباہی اور بربادی۔ لیکن خداوند تو معاف کر دے، تو اپنے کرم کو ہماری زندگی میں جاری کر، تو خداوند اپنی محبت کا مکاشفہ ہمیں عنایت کر کے تو ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم اپنی زندگی تجھے دے سکیں، ہم تجھ پہ یقین کر سکیں، ہم تجھ پہ ٹرسٹ کر سکیں، ہم تجھ پہ ایمان رکھ سکیں کہ خدا ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، خدا ہمارے گھرانوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، خدا کے منصوبے ازلی منصوبے ہیں،
خدا کے منصوبے لا تبدیل منصوبے ہیں، خدا کے منصوبے نہ ختم ہونے والے ہیں، وہ فار ایور چلتے رہتے ہیں۔ اے خداوند، آج ہم اپنے آپ کو تیرے حضور جھکاتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم ماضی میں ناکام رہے، بارہا ہم نے کلام سنا، ہم موٹیویٹ ہوئے، ہم نے کلام پڑھا بھی، ہم موٹیویٹ ہوئے کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن بارہا ہم ایسا کرنے میں ناکام ہو گئے۔ ہم 2-3 دن کے بعد اپنا چینل بدل لیتے ہیں، ہم 2-3 دن کے بعد اپنی سوچ کا دھارا بدل لیتے ہیں، 2-3 دن کے بعد ہمارا دل کسی اور طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ہمیں یکسوئی بخش خدا، تاکہ ہم فقط تجھے دیکھتے رہیں، فقط تجھے دیکھتے رہیں۔ آج خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے سب بہنوں بھائیوں کے ساتھ مل کے یہ دعا کرتا ہوں، ہم وہ لوگ بنے جن سے تیرا جلال ظاہر ہے، ہم وہ لوگ بنے خداوند جن سے تیری خدمت کا کام آگے بڑھے، ہم وہ لوگ بنے خدا، ہم وہ گھرانے بنے جن سے خداوند مسیح کا جلال ظاہر ہے، اور خداوند لوگ دیکھیں کہ یہ وہ کلیسیا ہے جہاں مسیح ہے۔ خداوند ہمیں معاف کر کہ ہم نے گزرے سالوں میں سستی کا مظاہرہ کیا، ہم نے گزرے سالوں میں خداوند ایسے بہت سے کام کیے جو نفرتی کام تھے، گھنونے کام تھے، جن کو آج ہم یاد کر کے تڑپ اٹھتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ہمارا سر ندامت سے جھک جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ خداوند، ان کاموں کو فقط تو ہی ہمارے ذہنوں سے ریموو کر سکتا ہے، اور خداوند ان کاموں کو دوبارہ نہ دہرانے کی توفیق تجھ سے پانا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی خداوند تیرے لیے ہو۔ ایسا کہنا یقیناً بڑا اچھا لگتا ہے، کانوں کو بھلا لگتا ہے کہ خداوند میں تیرا ہوں، لیکن جب پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا پڑتا ہے تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ آج ہم تجھ سے زور مانگتے ہیں، آج ہم تجھ سے قوت مانگتے ہیں۔ اے خداوند، وہ ارادہ جو میں نے تجھ میں رہ کر کیا ہے، میں اس سے متزلزل نہ ہو جاؤں، میں اس سے پیچھے نہ ہٹ جاؤں، بلکہ خداوند میں اس میں چلوں، میں اس میں قائم رہوں، تاکہ میری زندگی سے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو۔ دل کی گہرائیوں سے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے فکر مند ہے، اسی لیے تو ہم سے بات کرتا ہے، اسی لیے تو ہم سے کلام کرتا ہے، تو ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے، تو ہماری ترجیحات کو بدلنا چاہتا ہے، تو ہماری سوچوں اور خیالوں کو بدلنا چاہتا ہے، تو ہماری زندگی کو اس جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں تو اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور تو بہت وقت لگاتا ہے اس بات کے لیے۔ بڑے صبر کے ساتھ خداوند تو ہماری پرسنالٹی پر کام کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ، جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے، اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے ماں، بالکل اسی طرح تو پیار سے ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتا ہے۔ خداوند ان تمام لوگوں کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں تجھے دیں، جو تیرے جلال کے لیے استعمال ہوئے۔ آج ہماری دعا ہے ہم بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ پاکستان کی کلیسیا کے لیے ورلڈ سیلویشن چرچ منسٹری کی کلیسیا باعث برکت ٹھہرے۔ یہ وہ کلیسیا ہو جب یہ ایماندار لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان کا جانا لوگوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، ان کے جانے سے روحیں ون ہونی شروع ہو جائیں، گناہ گار لوگ توبہ کرنا شروع کر دیں، ان کی گواہیوں سے، ان کی نشست و برخاست سے، ان کی چال ڈھال سے لوگ دیکھیں کہ یہ کیسے مسیحی ہیں، ان کی دعاؤں سے معجزات ہونا شروع ہو جائیں، ان کے منہ میں خداوند نجات کی خوشخبری رکھ، اور جب یہ جائیں یہ لوگوں کو اپنی فیملیز کے اندر جا کے بتائیں کہ مسیح کون ہے۔ ہمیں استعمال کر خدا، ہم آج تیرے طالب ہوتے ہیں۔ خداوند آج جتنی بھی دعائیں ہم نے تیرے حضور رکھی ہیں، ان سب دعاؤں کو خداوند ہم یسوع مسیح کے نام سے تیرے حضور رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو دعائیں ہم یہاں پر ہر روز کر رہے ہیں، خداوند وہ دعائیں کام کر رہی ہیں، اور وہ بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کی زندگی کو شیپ اپ کر رہی ہیں۔ جیسے ایک شخص ایکسرسائز کرتا ہے اور وہ اپنی باڈی کو شیپ میں لے کے آتا ہے، اسی طرح سے وہ شخص جو ہر روز خدا کی حضوری میں جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اسپرچولی وہ شیپ اپ ہو جاتا ہے۔ تو خداوند ہم یہاں پر اس لیے آتے ہیں تاکہ ہماری شیپ بگڑ نہ جائے، ہمارا ذہن شیطان کسی اور طرف نہ لے جائے۔ ہم ہر روز تیری حضوری میں آتے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم شخصی طور پر بھی تیرے حضور اسی طرح سے جھک سکیں جیسے ہم یہاں پر آ کر دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر دعا کرنے کے بعد آزاد ہو جائیں، بلکہ ہم ہر روز ان تمام باتوں پر غور کرتے رہیں، اکیلے بھی ہوں تو ان باتوں کی بابت سوچتے رہیں۔ خداوند ہم نے تجھ سے دعا کی ہے، تو ہمیں جواب دے، تو ہمیں جواب دے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یقیناً جب ہم دعا کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں انتظار کرنا ہے کہ ہمارا خدا ضرور ہی ہمیں جواب دے گا۔ آج جتنی بھی دعائیں خداوند تیرے لوگ اپنے دلوں میں لے کر آئے، جتنی درخواستیں مناجاتیں ان کے دل میں ہیں، خداوند تو ان سب باتوں کو جانتا ہے، ان کے دل کی مرادوں کو خداوند تو پورا کر۔ وہ تمام لوگ جو ہمیں ہر روز درخواستیں دیتے ہیں، شخصی طور پر مل کر ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے، ہم اپنے ان تمام عزیز بہنوں اور بھائیوں کو تیری حضوری میں لے آتے ہیں، ان کا خدا کیس تیرے آگے پٹ اپ کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خدا تو ان کی مشکلوں کو دور کر، ان کی دہشتوں کو دور کر۔
وہ تمام لوگ خداوند جو فائنینشلی طور پر ورلڈ سالویشن چرچ منسٹری کی اس خدمت کو سپورٹ کر رہے ہیں، خدا تیرے کام کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو برکت دے، ان کے کھتے بھر جائیں، اور خدا آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ان لوگوں پر، ان بہنوں بھائیوں پر کھل جائے، اور خدا وہ خدمت گزاری کے کام میں اسی طرح پارٹیسپیٹ کرتے رہیں۔ ہم دل سے انہیں دعائے خیر دیتے ہیں۔ یہ آسان کام نہیں، اپنا پیسہ خدا کے لیے دینا، یہ آسان کام نہیں، اور پوشیدگی میں دینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ ہم اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے لوگ اس چیز میں سکلڈ ہوں کہ ہم نے خدا کے گھر میں کس طرح سے روپے پیسے سے خدمت کرنی ہے، اپنے ٹیلنٹ سے خدمت کرنی ہے۔ تو یہ کلیسیا خداوند تیرے جلال کے لیے تیار، یہ خدمت گزار لوگ ہوں، ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، اور خداوند یہ جانتے ہوں کہ میں ایک مسیحی ہوں، میرا زمین پر کیا کردار ہونا چاہیے۔ خداوند ہم دل سے ان باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور شکر گزار ہے کہ تو نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں موقع دیا کہ تیری حضوری میں آ سکیں۔ آج کی ساری برکت کے لیے خداوند ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔